नाज़रीन, यमन की जानब से आज एक बार फिर इसराइल के ऊपर हमला किया गया है और दूसरी तरफ इसराइल के अंदर से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज नेतन्याहू के कोalition से निकल गई हैं। बात वहां पर आकर खड़ी हो गई है जहां ईरान जंग से पहले खड़ी थी। नेतन्याहू की गवर्नमेंट बिल्कुल एज के ऊपर आकर खड़ी हो गई थी। नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट गिरने जा रही थी, अब दोबारा मामला वहां पर चला गया है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी जो है वो नेतन्याहू के कोalition से निकल गई हैं। ये एक बड़ा फैसला कुन ये एक मूवमेंट और डेवलपमेंट हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर कुछ गैर मामूली तब्दीलियां आ रही हैं। अमेरिका तारीख की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है रिगार्डिंग इजराइल। नाज़रीन, इजरायली लॉबी जो है और इजराइल की जो गवर्नमेंट है उसका जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका की सियासत के ऊपर, अमेरिका की सोसाइटी के ऊपर, वो तारीख के सबसे बड़े चैलेंज का शिकार हो गया है, जिसको लीड कर रहे हैं टकर कार्लसन। टकर कार्लसन ने जनाब नया तबले जंग इजराइल के खिलाफ बजा दिया और वो फ्रंट लाइन के ऊपर है इस वक्त इजराइल के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि जो इजरायली आर्मी में सर्व करने वाले इजरायली हैं जिन्होंने अमेरिका में आकर अमेरिकन नेशनैलिटी ले ली है, उनकी नेशनैलिटीज वापस ली जाए। यानी इससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती, इजरायलियों की अमेरिकी नेशनैलिटी वापस ली जाए। यह सबसे बड़ा तबले जंग है जो टकर कार्लसन ने बजा दिया। और साथ उन्होंने कहा है कि ये जो गजा का सीजफायर नहीं हो रहा, इसके वजह भी पीछे एप्स्टीन वाला मामला है, जेफरी एप्स्टीन वाला मामला है। इसको मोसाद और इजराइल ऑपरेट कर रहा था और हो सकता है उनके पास वीडियोस हो, तो ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस मेन मसले से, क्योंकि इसमें अब ये भी बात सामने आ रही है कि इसमें जो दुनिया के डिफरेंट हुक्मरान हैं और शहजादे हैं उनके नाम भी हो सकते हैं। तो ये तो मतलब दुनिया की जो एलीट है वो अब इसके लपेटे में आ गई है। दुनिया की एलीट इसमें शामिल हो सकती है। और फिर आप देखिए, अगर उनके नाम सामने आते हैं, मिसाल के तौर पे किसी गैर मुल्की का नाम सामने आता है, तो क्या होगा? उसके वारंट्स अमेरिका में जारी होंगे, क्योंकि देखे ना कि वहां पर तो क्राइम्स हुए हैं ना, वहां पर जिनसे जातियां हुई हैं तो वो तो क्राइम्स हुए हैं ऑन अमेरिकन सॉइल, तो अमेरिका से उसके वारंट जारी होंगे। और अगर उनके एसेट्स हैं अमेरिका में तो वो फ्रीज हो जाएंगे, बहुत कुछ होगा। तो और फिर अमेरिका में एंट्री बंद हो जाएगी, बल्कि गिरफ्तारी होगी और मुकदमात चलेंगे। तो उसमें हो सकता है मौजूदा कोई हुक्मरान भी मौजूद हो। तो वो तो दुनिया की जो एलीट ऑफ द एलीट है वो उसके लपेटे में आ रही है। और सबके पीछे कौन था? मोसाद थी। उस बंदे को कौन ऑपरेट कर रहा था? और वो ना सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल कर रहे थे बल्कि दुनिया की एलीट को भी। और टकर कार्लसन ने कहा कि इनकी नेशनलिटी वापस ली जाए। और ये गजा का जो सीजफायर नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी मामला जब वो जेफरी एप्स्टीन वाला है। तो ये अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा फ्रंट है जो खुल चुका है। और दूसरी तरफ वो जो इलोन मस्क की लड़ाई है वो अपनी जगह पर साथ साथ जारी है, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द जो है वो जेफरी एप्स्टीन वाला मामला है। यानी उसको रिलेट करते हुए अब वो सारी लड़ाई आगे बढ़ रही है। शाम में जो है वो एक खाना जंगी की इस वक्त सूरत हाल है, जिसको काबू पाने की भी काफी कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर फिरका वाराना जो फसादात हैं वो फैलाने की अटेम्प्ट्स हो रही हैं। 100 शाम के लोग जो है अपनी जानों से जा चुके हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और सैकड़ों के हिसाब से जख्मी हैं। तो यहां पर एक और घिनौना खेल जो वो खेला जा रहा है। तो ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज बरोज मंगल यमन ने एक बार फिर मिसाइल दाग दिए हैं और एक बार फिर इसराइल की जो फिजाई ट्रैफिक है वो मुअत्तल हुई है। और इसराइल के ऊपर मुसलसल प्रेशर जो वो यमन कायम रखे हुए है। और पिछले 48 घंटों में यमन ने 2 जहाजों को गर्क किया था। फिर कल का जो दिन गुजरा है उस कल के दिन जो है वो कोई हमला रिपोर्ट नहीं हुआ यमन की जानब से। और आज फिर उन्होंने अटैक किया है। हो सकता है कि बहरी जहाजों के हवाले से भी कोई नई खबर जो है वो सामने आए। जो 2 जहाज उन्होंने गर्क किए, उसके बाद रेड सी से तो वो सारी कंपनीज है उन्होंने अनाउंस किया कि हम कोई इसराइल की तरफ जाने वाले नहीं है। अच्छा, अब जरा इसराइल के अंदर से बात करते हैं। जो नेतन्याहू का कोalition है, नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है, जिसके हवाले से तहरीक तो कई महीने पुरानी है और मुजाहरे और पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा है। लेकिन हम एक जगह ऐसा मौका आया कि चंद मिनट और चंद घंटे की दूरी पर थे नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरने के हवाले से, और वो था ईरान जंग से 2 दिन कबल। 2 दिन कबल जो रेजोल्यूशन है वो जमा करवा दी गई थी, वोटिंग होने जा रही थी और वोटिंग हुई। और आखिरी मिनट में जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है उसने वोटिंग से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, हालांकि वोटिंग भी उसी की वजह से हो रही थी क्योंकि वो नेतन्याहू की गवर्नमेंट से निकल गई थी।
تو اس کی وجہ سے ووٹنگ شروع ہوئی، لیکن آخری منٹ میں وہ ووٹنگ سے دستبردار ہو گئی اور نتنیاہو کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ نتنیاہو نے کہا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے، یعنی ایران جنگ نے نتنیاہو کی اس گورنمنٹ کو بچا لیا۔ لیکن ایران جنگ تو لمبا نہ چلی اور اس میں پھر نتنیاہو کو شکست ہوئی، اسرائیل کو شکست ہوئی، اور جو مسئلہ تھا الٹرا آرتھوڈاکس والا وہ بھی بنیادی طور پر وہی موجود ہے، اور اب زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ چکا ہے۔ تو انہوں نے آج کیبنٹ سے وڈرا کر لیا ہے، یہ بڑی خبر ہے۔ یعنی جو وہ پارٹی ہے الٹرا آرتھوڈاکس، جو حریدی پارٹی ہے، اس نے کیبنٹ سے وڈرا کر دیا ہے اور نتنیاہو کی گورنمنٹ گرانے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ اور یہ جو الٹرا آرتھوڈاکس کا مسئلہ ہے ناظرین، یہ اسرائیل کی فالٹ لائن ہے، یعنی ہر کنٹری جو ہے اس کی ایک فالٹ لائن ہوتی ہے۔ تو اسرائیل کی جو سب سے بڑی فالٹ لائن ہے وہ باہر سے آپ کو مضبوط نظر آئے گا، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی اکانومی، ویسٹرن سپورٹ، ساری چیزیں آپ کو مضبوط ترین نظر آئے گی، لیکن ایک کمزوری ہے اس کی سب سے بڑی جو فالٹ لائن ہے وہ یہ الٹرا آرتھوڈاکس والا مسئلہ ہے، جو 7 دہائیوں سے وہاں پر موجود ہے۔ اس مسئلے کو وہ حل نہیں کر سکے ہیں، بلکہ مختلف اوقات میں اس کو دباتے رہے ہیں، لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ کیوں پہنچ گیا ہے بوائلنگ پوائنٹ پر؟ کیونکہ اب جو ہے وہ ان کو فوج میں بھرتی ہونا ہے۔ اچھا، فوج میں بھرتی ہونے کو الٹرا آرتھوڈاکس جو ہیں وہ ریلیجیسلی صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجیسلی انہوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنی تمام لائف جو ہے وہ ریلیجیس سکولز کے اندر گزارنی ہے، اور اس طرح پڑھائی کے کام اور جو ان کی ریلیجیس بکس ہیں ان کو پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، دنیا کے کسی معاملے میں انہوں نے انوالو نہیں ہونا ہے۔ یہ ان کا ریلیجیس بلیو ہے، اس لیے ان کو الٹرا آرتھوڈاکس جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا بلیف تو یہ ہے، اب یہ ان کو فوج میں بھرتی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں یہ اسرائیل کے قیام کو بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی، یعنی رہتے وہ اسرائیل میں ہیں لیکن اسرائیل کے قیام کو وہ درست نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمیں گاڈ نے یہاں سے نکال دیا تھا اور ہم اس کی مرضی کے بغیر یہاں پر واپس آئے ہیں، ابھی ہمیں یہاں پر واپس نہیں آنا تھا، جب ہمیں اجازت ملتی تو پھر ہم واپس آتے، یہ ہم نے گاڈ کی مرضی کے خلاف اقدام کیا ہے، اس لیے اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ تو وہ تو اسرائیل کے قیام کو ہی صحیح نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو انہوں نے ٹھنڈا رکھا ہوا ہے کہ یعنی ان کو بہت ساری مراحت بھی دی جاتی ہیں، باقی اسرائیلیوں کے نسبت یہ زیادہ ان کو مراحت ملتی ہے، ان کے اوپر اس طرح سے کا ٹیکس بھی نہیں ہے جیسے باقی اسرائیلی دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو کنسکرپشن لا ہے، یعنی تمام اسرائیلی فوج میں بھرتی ہوں گے، ٹریننگ لیں گے، لیکن الٹرا آرتھوڈاکس نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے بھئی، کیا وجہ ہے؟ تو وہ ان کو ٹھنڈا رکھا ہوا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ذرا اپنے ادھر بزی رہیں اسکولوں میں اور ادھر پڑھائی کرتے رہیں، ادھر کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ اور آج سے پہلے اسرائیل کو ان کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اتنی زیادہ فوج ہے وہ اسرائیل کی کہیں نہ ماری گئی نہ زخمی ہوئی۔ تو اس جنگ میں جہاں پر اسرائیلی فوج کو شدید قلت کا سامنا ہے، تو اب جو ہے وہ ان کو حریدیز کو بھرتی کرنا ہے، کیونکہ یہ بات سمجھیں اگر ان کی 7 ملین پاپولیشن ہے تو وہ سارے جوان تھوڑی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں۔ تو جو ابو 18 ہیں اور جو مطلب جو ینگ ہیں وہی بھرتی کرنے ہیں نا، انہوں نے کوئی 10 سال کے تو نہیں کرنے ہیں، نہ ہی کوئی 50 سال والے کرنے ہیں۔ تو اس لیے ان کو فوج کی شدید کمی کا سامنا ہے، اور یہ ان کی آبادی کا اچھا خاصا حصہ ہے، اور ان کا ایک بندہ بھی فوج کے اندر نہیں ہے۔ تو ادھر اسرائیلی آرمی نے 54,000 اسرائیلی یہ حریدیز کو کہا ہے کہ وہ اسی مہینے فوج میں آ کر بھرتی ہوں، اسی مہینے وہ ریکروٹمنٹ سینٹرز کی طرف آئیں۔ 54,000 حریدیز کو نوٹسز جاری ہو گئے، بلاوا آ گیا، سمن ان کر لیا کہ اسی مہینے آ کر ریکروٹمنٹ، کیونکہ فوج کی شدید کمی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ رپورٹ رکھی کہ جو کمانڈوز ہیں ان کے، جو ایلیٹ فورسز ہیں جن کا کام ہی اسپیشل مشن ہے، اس کو وہ انفینٹری کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اتنا زیادہ ان کا مسئلہ، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ کبھی بھی فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے، کیونکہ مذہبی مسئلہ ہے نا، مذہبی مسئلہ ہے، اور یہ پرانا مسئلہ ہے، کئی دہائیوں کا مسئلہ ہے، اس کو انہوں نے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ اب فوج کہہ رہی ہے کہ بھرتی ہو، اور انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ نتنیاہو جو ہے وہ درمیان میں پھنسا ہوا ہے کہ فوج میں بھرتی کروانا بھی ضروری ہے، کیونکہ جنگ آگے چلانی ہے، جنگ آگے چلانی ہے تو فوج میں بھرتی کروانا بھی ضروری ہے، لیکن فوج میں بھرتی کروائے گا تو یہ قابو نہیں آئیں گے، اور اس لیے آج یہ وڈرا کر گئے ہیں، اور انہوں نے گورنمنٹ جو ہے وہ گرانے کی دھمکی دے دی ہے۔ تو یہ اسرائیل کی سب سے بڑی فالٹ لائن ہے، اور بہت سارے اسرائیلی ہسٹورین لکھ چکے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو اسرائیل کے اندر الٹیمیٹ سول وار کی وجہ بھی بنے گا۔
اور ان کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ آج تو ان کی یعنی چھوٹی پارٹیز ہے نا، کل کو ان کی آبادی باقی اسرائیلیوں سے زیادہ بڑی ہو جائے گی، اور یہ پولیٹیکل جو سارا انفلوئنس ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سول وار بھی ہوگی. تو وہ یعنی وہ مسئلہ آج سامنے آ گیا ہے. تو نتنیاہو کی گورنمنٹ جو ایران جنگ کی وجہ سے بچ گئی تھی، آج وہ دوبارہ اس وجہ سے جب وہ اسی موڑ کے اوپر زیادہ شدت کے ساتھ آ گئی ہے. کیونکہ یہاں پر آپ نوٹ کریں، ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ نتنیاہو یہ چاہتا ہے کہ یہ پورا مہینہ کسی طریقے سے گزر جائے تاکہ کنیسٹ جو ہے وہ چلی جائے ریسیشن میں، اور پھر اس کی گورنمنٹ نہیں گرائی جا سکے گی. تو ان کو بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ نتنیاہو تو صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، یہ نہ سیز فائر کر رہا ہے اور نہ کنسکرپشن والا مسئلہ حل کر رہا ہے. تو انہوں نے بھی آج سے ایکشن لینا شروع کر دیا، اور اگلے 2-4 دنوں کے اندر وہ دوبارہ سے شاید ووٹنگ کی طرف جو چلے جائیں. تو اوورآل نتنیاہو کا گول یہ ہے کہ وہ پورا مہینہ گزار دے، اور انہوں نے آج سے ہی ایکشن شروع کر دیا، وہ وڈرا کر گئے ہیں، شاید 2-4 دن کے اندر ووٹنگ ہو جائے. تو مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور باقی دنیا کے حوالے سے اگلے جو 15 دن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ثابت ہونے والے ہیں. یوکرین کے حوالے سے، ٹریڈ وار کے حوالے سے، یورپینز اسی مہینے جو ہے وہ چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ خبریں آپ سنتے جائیے، مطلب پورا میڈیا ان کا بھرا پڑا ہے، کیونکہ خبر ہی اتنی بڑی ہے، کیونکہ نتنیاہو کی گورنمنٹ کا گرنا ہی نتیجہ خیز ثابت ہوگا. ٹائمز آف اسرائیل: حریدی پارٹیز تھریٹن ٹو بولٹ کوalition unless conscription exemption bill advances. اب اگر حریدی کی بات سنتا ہے نتنیاہو تو فوج کو تو شدید ضرورت ہے. دیکھیں نا، جب آپ ظلم کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی مسئلے درپیش آتے ہیں. اگر وہ حریدی کی سنتا ہے تو فوج میں شدید کمی ہے، اگر فوج کی سنتا ہے تو پھر حریدی نہیں مانیں گے. رائٹرز: نتنیاہو ان ٹائٹ اسپاٹ آفٹر پارٹی کوئٹس اسرائیلی کوalition. آج وہ کیبنٹ سے نکل گئے. نتنیاہو's government on edge as ultra orthodox party quits coalition over military draft law. Associated Press: Netanyahu coalition is rattled as ultra orthodox party announce exit over military draft law. The Jerusalem Post: United Torah Judaism announces decision to quit government coalition. Arab News: Israeli ultra-orthodox party leaves government over conscription bill. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ نتنیاہو جو ہے وہ شدید پریشر میں ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر انڈر انکریزنگ پریشر ٹو اینڈ غازہ وار. کیونکہ سوسائٹی کا پریشر ہے، فوجی مارے جا رہے ہیں، حریدی کا مسئلہ اس سطح کے اوپر پہنچ گیا ہے. تو حل یہی ہے کہ غزہ کی جو جاریت ہے اس کو روک دیا جائے. He is under pressure to quickly wrap up the war with military casualties rising and with public frustration. Casualties بھی بڑھ رہی ہیں اور public frustration جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. And the continued captivity، اور وہ جو captives ہیں وہ بھی رہا نہیں کروایا جا سکے. اور پھر الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو horrific images ہیں غزہ کے بچوں کی، یہ دنیا ختم ہونے تک ہمارے ساتھ رہیں گی، یہ بھلائی نہیں جا سکیں گے. These images are going to live with us and they are having a radicalizing effect all over the world including the West. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو اگلی خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ بڑی ریلیونٹ ہے. پوری دنیا میں یہ جو غزہ میں جو جہریت ہوئی ہے، جو دنیا نے غزہ کے بچوں کی تصاویر دیکھی ہیں، اور ماڈرن ہسٹری میں ایسا کبھی بھی دنیا نے نہیں دیکھا. تو یہ ریڈیکلائزنگ ایفیکٹ پیدا کرنے جا رہا ہے ساری دنیا میں، مڈل ایسٹ میں بھی، ساری دنیا میں، اور اسپیشلی ان دا ویسٹ. ریڈیکلائزنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ مطلب بہت زیادہ ایکسٹریم خیالات، ٹھیک ہے، ریڈیکلائزنگ ایفیکٹ ویسٹ کے اندر بھی پیدا ہونے جا رہا ہے. تو اس کا فالو جو ہے نا بڑا سنگین ترین ہونے والا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر، جو کہ امریکہ یعنی کہ سب سے بڑا اگر اسرائیل کا سپورٹر ہے، اور اسرائیل اگر ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ امریکہ ہے، سب سے بڑا سپورٹر وہی ہے. تو امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، یعنی اگر امریکہ کے بارے میں آپ دیکھیں گے اس وقت امریکہ میں سب سے بڑی خبر کیا ہے، امریکہ میں سب سے بڑی ڈیبیٹ کیا ہے. یعنی آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں آپ کو بتایا کہ بھی آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر. تو امریکہ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ تجارتی جنگ ایک طرف چلی ہے، ایک طرف یوکرین کی جنگ چلی ہے، دنیا کے ڈیفرنٹ کانفلکٹس ہیں، افریقہ کے لیڈرز وہاں پر وزٹ کر رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن سب سے ٹاپ نیوز وہاں پر کیا ہے؟ وہ ہے جیفری ایپسٹین. جیفری ایپسٹین کا جو معاملہ ہے
وہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، وہ بہت زیادہ اس کی نئی جہتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ٹاپ نیوز ہے اس وقت امریکن سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی سب سے زیادہ ڈیبیٹس اسی کے اوپر ہو رہی ہیں۔ اور جب سے ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جیفری ایپسٹین کا تو اس کی تو کوئی کلائنٹ لسٹ ہے ہی نہیں، اور کوئی چیز اس کے بارے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور فائل جب اس کی دبا لی گئی، حالانکہ ٹرمپ نے اس کے کیمپین کے اندر یہ باقاعدہ پرومس تھا، اس بات کے اوپر اس نے ووٹ لیے ہیں کہ وہ جیفری ایپسٹین کی فائل ریلیز کرے گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی فائل جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی نہیں ہے، کوئی اس کا ایسا معاملہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، حالانکہ بہت ساری جیفری ایپسٹین کی ویڈیوز اور تصاویر پبلکلی بھی موجود ہیں۔ تو اس بات نے یعنی کہ ایپسٹین کے معاملے کو اور زیادہ مشکوک کر دیا ہے، اور زیادہ اس کی جو ڈائمینشنز ہے وہ وہاں پر کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اور ٹکر کارلسن نے اس میں یعنی کہ نئی بات یہ کھل کر سامنے رکھ دی کہ اصل جو بات چھپائی جا رہی ہے وہ اس لیے پبلک نہیں کی جا رہی کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ اب یہ یعنی ٹکر کارلسن جو سب سے پاورفل وائس ہے، اس کی طرف سے یہ بات آنا تو اسرائیل تو بالکل ہل کر رہ گیا۔ اس نے کہا اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ اور پھر اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے، یعنی اس بات کو جو تقویت دے رہی ہے وہ سی آئی اے کی ایک پرانی رپورٹ ہے جو اوباما کے دور کے اندر آئی تھی، اور اس میں سی آئی اے نے اپنے لیے جو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا، آپ سن کر حیران ہوں گے کتنی دلچسپ بات ہے، سی آئی اے نے اپنے لیے جو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس انفارمیشن یا ان کے خلاف جو کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، وہ چائنا کی اسپائی ایجنسی نہیں تھی، وہ رشیا کی اسپائی ایجنسی بھی نہیں تھی، وہ ایران کی کوئی اسپائی ایجنسی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ موساد کو قرار دیا تھا کہ سی آئی اے کے خلاف جو کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنز ہیں یا ان کی انفارمیشن چوری ہے یا چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، سی آئی اے کو سب سے بڑا خطرہ موساد سے ہے جو ان کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ یو ایس سیز اسرائیل ایز نمبر 1 اسپائی تھریٹ ان مڈل ایسٹ، سب سے بڑا اسپائی تھریٹ انہوں نے اسرائیل کو موساد کو قرار دیا ہوا ہے۔ اور یہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر دیکھیے، یہ اوباما کے ٹائم کی ہے۔ از اسرائیل دا سی آئی ایز ٹاپ کاؤنٹر انٹیلیجنس تھریٹ، اور اس میں پھر پرائم منسٹر آفس سیز اٹس اے فالس رپورٹ، وہی جو ایک روایتی اسرائیلیوں نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط رپورٹ ہے، جیسے آج بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ ٹکر کارلسن کے کلیم یا باقی امریکنز کے کلیم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو اس رپورٹ کے بارے میں بھی نتن یاہو اس وقت وزیر اعظم تھا اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، سی آئی اے غلط کہہ رہی ہے۔ اچھا، تو یعنی پیچھے ایسی چیزیں موجود ہیں جو ٹکر کارلسن کے کلیم کو تقویت دے رہی ہیں۔ اور ٹکر کارلسن نے کہا ہے کہ یہ جو غزہ کا سیز فائر نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے بھی مسئلہ ایپسٹین والا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ایپسٹین کا معاملہ سامنے آ گیا تو ایک تو اسرائیل رگڑا جائے گا، اوپر سے ٹرمپ خود رگڑا جائے گا، اوپر سے جو ہے وہ ورلڈ ایلیٹ رگڑی جائے گی، مطلب اور پھر کون سی اسیسینیشنز ہوئی ہیں، کس طرح کی بلیک میلنگز ہو رہی تھی، کیا کیا چیز۔ بھائی جب بلیک میلنگ ہو رہی تھی تو کچھ تو منوایا جا رہا ہوگا، پیسہ کہیں باہر گیا ہوگا، جنگیں چھیڑی گئی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کس امریکی صدر اور بیوروکریٹ اور بڑے انفلوئنشل لوگوں سے منوائی گئی ہیں۔ تو وہ تو سارا کچا چٹا جو کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اور اب یہ بات ہے کہ دنیا کے شہزادے اور آگے پیچھے دنیا کے لیٹ وہ بھی اس میں شامل تھی، تو وہ ساری دنیا اس میں جو ہے وہ اس کے کچے چٹے جو ہے وہ سارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تو وہ یہ غزہ کا سیز فائر بھی نہیں کر رہے ہیں، اور کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، اور یہ بڑا ڈینجرس ہے کیونکہ ماضی میں بھی جو امریکی صدور گزرے ہیں انہوں نے مختلف سکینڈل سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے جنگیں چھیڑی، جس میں بل کلنٹن کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اس کا جو سکینڈل آیا، بل کلنٹن تو سب سے بڑا اس کا نام آتا ہے ایپسٹین کے ساتھ۔ بل کلنٹن نے ایک سکینڈل سے پیچھا چھڑوانے کے لیے جو پریس سیکرٹری تھی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موساد کی تھی، تو اس سکینڈل سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اس نے عراق کے اوپر بومبنگ کر دی۔ حالانکہ عراق کے ساتھ معاملات اچھے جا رہے تھے، امریکی اسلحہ انسپیکٹر جو ہے وہ عراق کے اندر موجود تھے، اور صدام حسین نے ان کو الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ چیک کر لیں، ہمارے پاس کوئی ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے۔ وہ کئی سالوں سے وہاں پر کام کر رہے تھے، لیکن بل کلنٹن نے وہاں پر بمبنگ کر دی، جس کے بعد پھر 2003 کی جنگ کے جو راستے ہیں وہ بھی کھلے۔ تو سب کے اندر یعنی کہ وہ پیچھے جیفری ایپسٹین، جنگیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے دنیا میں۔ اور ساتھ ٹکر کارلسن آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک نیا انکشاف کیا جو امریکنز کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، اسرائیلی آرمی میں سرو کیا ہوا ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ میں انہوں نے امریکن نیشنلٹی لی، اور پھر امریکہ کی جو اعلیٰ پوسٹیں ہیں
انفلوئنشل پوسٹ ہیں ان کے اوپر آ کر وہ بیٹھ گئے. یعنی وہ ایڈمنسٹریشن کے اندر بہت سارے جو انفلوئنشل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فارمر اسرائیلی سولجرز ہیں, فارمر اسرائیلی وہ ایجنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی انٹیلیجنس میں کام کیا ہوا, ان کی فوج کے اندر کام کیا ہوا ہے. تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ ان کی تو نیشنلٹیز واپس لینی چاہیے. یعنی اگر امریکہ سے اب تک کا کوئی سب سے بڑا طبل جنگ اسرائیل کے خلاف بجایا گیا ہے, آپ ذرا امیجن تو کریں اسرائیلیوں کی, وہ کہہ رہے ہیں نیشنلٹی واپس لیں. یہ تو ہمارے ملک کو لوٹ کر کھا گئے اور اندر سے دیمک کی طرح میں چاٹ گئے. یہ ادھر فوج میں بھرتی ہے اور یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے ہمارے سارے سسٹم کو جو ہے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد تو معاملہ اور آگے چلا گیا. ٹکر کارلسن calls for stripping citizenship from Americans who served in the Israeli army. Tucker Carlson, Americans who served in the IDF should lose their citizenship. It is impossible to be both US citizen and serve the interest of another country. تو اسرائیل جو سب سے بڑا اپنے آپ کو اتحادی کہتا تھا اور یہ وہ مکمل طور پر اسرائیل امریکہ کے اندر ایکسپوز ہو گیا ہے. یعنی دیکھیں ان کے پاس لاجک تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی, ایپیک جو ہے اس کے پاس لاجک تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی, لیکن کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوشچن نہیں کیا جاتا تھا, اس کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا تھا, اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا تھا. اب وہ چیزیں انکنٹرولبل ہو گئی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں باقی واقعات ہو رہے ہیں, یہ ایک تاریخی تبدیلی ہے جو امریکہ کے اندر آ رہی ہے, کیونکہ امریکہ میں ان کے انفلوئنس کا خاتمہ یہ ہے کہ پھر اسرائیل کا انجام کیا ہے آپ کو پتا ہے. تو اب دباؤ ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ وہ پینک ہے. اب اس نے ایک لمبا چوڑا میسج ڈالا ہے, اتنا لمبا چوڑا میسج ٹرمپ ڈالتے نہیں ہے, چھوٹا سا وہ ٹویٹ کرتا ہے, لمبا چوڑا جناب میسج ڈالا ہے, اور اس میں وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ ایپسٹین کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں, بس یہ ایسے ہی ہوا دی جا رہی ہے, دیکھو ہم دنیا میں جگ ہسائی ہو گئے فلانا فلانا کر کے. حالانکہ یہ جو ٹرمپ ہے وہ ڈیورنگ کیمپین کہتا رہا کہ جیفری ایپسٹین یہ ہے وہ ہے اور میں اس کی فائل ریلیز کروں گا. تو وہ بھی پینک کے اندر ہے, اور یہ وہاں کی صورتحال ہے. اسرائیل یہاں سے صفائیاں دے رہا ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ چیزیں تو وہاں پر کھل کر آ رہی ہیں, کیونکہ سی آئی کے فارمر رپورٹس بھی یہاں پر موجود ہے. تو یہ امریکہ کے اندر صورتحال ہے, تمام طرف سے ان کے لیے دروازے بند ہو رہے ہیں. اچھا, سیریا میں یہ وائلنس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, سیکٹیرین وائلنس. ذرا دیکھیے, نیئرلی 100 killed in سویدا, سیرین منسٹری آف ڈیفنس. تو وہاں پر کوشش کر رہے ہیں سیریا, لیبنان اور باقی سارے لوگ کہ اس کو حل کیا جائے. سویدا جو پروونس ہے اس کی باؤنڈری جو ہے وہ جارڈن کے ساتھ بھی لگتی ہے. یہاں پر دروز ہیں اور باقی ٹرائبز, اور ایک سیکٹیرین وائلنس یہاں پر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ظاہر ہے کہ ریجن کے تو مفاد میں نہیں ہے لیکن اسرائیل کے مفاد میں ہے. پہلے بھی وہ یہاں پر یہی کھیل کھیلتے رہے ہیں, شام میں, عراق میں, باقی جگہوں پر. ایران میں بھی ان کا الٹیمیٹلی منصوبہ یہی تھا, اور اب بھی یہی ہے کہ وہاں پر بھی سیکٹیرین وائلنس پھیلایا جائے. تو کافی خطرناک ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, جس میں نتنیاہو بالکل اس وقت اپنے ایج کے پر پہنچ چکا ہے, اور جب بھی وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے وہ ایک نئی جنگ چھیڑ دیتا ہے. تو یہ جو ڈائمنشن ہے یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. جب بھی وہ اس نہج پر پہنچتا ہے وہ کوئی نئی جنگ چھیڑ دیتا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کہا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.